अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट। पाकिस्तान ईरान पर हमला अमेरिका का और इज़राइल का आपको मालूम है 28 फरवरी को शुरू हुआ और जब से लेके अब तक पाकिस्तान हैज़ बीन एट द सेंटर इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू फैसिलिटेट कोई सेटलमेंट हो ईरान और अमेरिका के दरमियान। लेकिन आज दो अहम बातें हुई और पॉजिटिव थिंग्स। एक तो हमने देखा कि कल अमेरिका के सदर ने अपनी कांग्रेस में ये रिपोर्ट दी कि जंग ख़त्म हो गई है। तो अब उसको पॉजिटिव कहे या उसको टेम्परेरी कहे, लेकिन बहरहाल अभी उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म हो गई, जो एक हवाले से दुरुस्त है। देयर इज़ नो एक्टिव बैटल गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज़। लेकिन साथ साथ मुबारक की बात है, खुशी की बात है कि 60 दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तेहरान से इस्लामाबाद पहली फ़्लाइट आई तेहरान की, ईरान की एयरलाइंस महान है इसकी, तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान जिस मामले में एक बड़ी कलीदी रोल अदा कर रहा था वो था अमेरिका और इज़राइल का जो जारहाना एक अटैक था ईरान पर। आपको मालूम है इस मामले को बहुत दिन हो गए, 28 फरवरी को ये शुरू हुआ था और पाकिस्तान का बड़ा एक अहम रोल रहा, जबकि दुनिया बिल्कुल एक तबाही के दहाने पे खड़ी थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी सदर ने ये ट्वीट किया था कि हम तबाही कर देंगे और हम बिल्कुल तबाह कर देंगे जो ईरान की सिविलाइजेशन है। वो वक्त था जब पाकिस्तान ने जो सीज़ फायर है उस पर बहुत फोकस किया और कन्विंस्ड दी अमेरिकन्स के सीज़ फायर करें। दोनों तरफ से सीज़ फायर हुई और ये भी कहना ज़रूरी है कि सीज़ फायर का मामला इसलिए उठा और आगे बढ़ा इसलिए भी क्योंकि ईरान ने बड़ी हिम्मत अफजाई से और बड़ी दलेराना तरीके से और बहुत ही उनका जो एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी, इट वाज अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ईरान जीता तो नहीं लेकिन अमेरिका भी नहीं जीता। बहरहाल इस सब के बाद हमने देखा कि बातचीत भी हुई यहाँ पाकिस्तान में, उसके बाद अगला राउंड होना था वो नहीं हुआ। लेकिन ये बताते चलें आपको कि थ्रू आउट इन तमाम दिनों में और जंग होने से पहले भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में एक रोल अदा कर रहा है और अभी भी बिहाइंड द सीन्स डायलॉग जो है वो जारी है। आपको मालूम है आखिरी मर्तबा ये अब मामला यहाँ के खटाई में पड़ा जब अमेरिका ने एक कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, उसको ब्लॉकेड को लिफ्ट करने की, और ईरान ने ट्वीट कर दी कि जी हम ब्लॉकेड जो है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। ये जब हुआ जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों ईरान गए, उन्होंने 3 दिन गुजारे वहाँ, तफसील में ईरान से बात हुई और वहाँ से अमेरिका से भी बात हो रही थी। उसके बाद ट्वीट आई फॉरेन मिनिस्टर ईरानी की कि जी वी आर ओपनिंग, लेकिन अमेरिका ने बात का पास नहीं रखा अपनी। उसके बाद थिंग्स काइंड ऑफ फेल अपार्ट, लेकिन इस तरह फेल अपार्ट नहीं कि ख़त्म हो गई, फिर भी बातचीत जारी रही। वेयर आर वी टुडे? आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ के डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिकी सदर अपने गाए बगाए वो ट्वीट करते हैं और कभी कहते हैं अच्छा जी अब हम शायद फिर से जंग की तरफ चले जाएं। और ये कि कल जो जरीदे थे अमेरिकी और वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में काफ़ी में यह आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक प्रेजेंटेशन दी गई है कि जंग की तरफ फिर से जाए, एक्टिव वॉर, क्योंकि एक्टिव वॉर तो इस वक्त ख़त्म है, बैटल फील्ड में नहीं है, बस ब्लॉकेड ही है। तो उन्होंने कहा जी एक्टिव वॉर के लिए प्रेजेंटेशंस मिल रही हैं और आपने देखा कि फिर किस तरह जो ऑयल की कीमतें हैं वो किधर पहुंच गई, आसमान 120 से भी ज़्यादा बढ़ गई डॉलर। उसके साथ साथ ओपेक से भी निकल गया यूएई। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले हमने ये देखा, ये पता चला कि ईरानियों ने कोई नए जो हैं प्रपोजल्स वो पाकिस्तान को भेजे हैं जो कि पाकिस्तान जाके अमेरिका को देगा। लास्ट ईरानी प्रपोजल ये था कि हम बात करेंगे अब जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड अमेरिका ख़त्म करेगा और हम खोलेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियर टॉक्स करेंगे। तो डीलिंग करने की को कहा, जिसमें पाकिस्तान ने भी जो कहना था कहा, अमरीकनों ने भी कहा। बहरहाल द टॉक्स कंटिन्यू और इस वक्त ये सिचुएशन है नाज़रीन, हमारे पास वी हैव समबडी जो फॉर्मर केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, अमेरिका में भी सर्व कर चुके हैं एज एम्बेसडर। लेकिन उससे ज़्यादा अहम हम आपको बात बताएं कि ये वो शख्स हैं कि जब ईरान ने बहुत शाज़ो नादिर, हमारी तारीख में बहुत कम हुआ, ईरान ने जब एक दफ़ा अटैक किया पाकिस्तान पे और फिर
پھر جلیل عباس جیلانی صاحب تھے جنہوں نے ایرانیوں کے ساتھ بات کی، اور پھر بات ایسی تبدیل ہوئی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ایک طرف اٹیک کیا ایران نے، اینڈ پاکستان ٹوک اے پوزیشن. جلیل عباس صاحب واز رائٹ ان دا مڈل آف اٹ ایز کیئر ٹیکر فارن منسٹر، اور پھر ایرانی پاکستان پہنچے. تو یعنی کہ یہ نیگوسیٹنگ جو سکلز ہیں اور جس طرح ایران کے لوگ سوچتے ہیں وہ اس سے بھی یہ واقف ہے، امریکہ کی بھی جو اس وقت سوچ بچار ہو رہی ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. بہت شکریہ جلیل عباس جیلانی صاحب فار جوائننگ اس. جی بہت مہربانی نسیم زہرا صاحبہ اپنے پروگرام میں لینے کا. اچھا اب فرمائیے گا کہ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ، اور یہ جو ایک نیا پروپوزل آئے ایران کی طرف سے جو آگے امریکنوں کے پاس جائے گا، تو اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دنیا تو بہت زیادہ اس وقت تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ انفلیشن تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، انرجی کرائسس، اکانومسٹ وغیرہ کہہ رہے ہیں کبھی پہلے دنیا میں، ماڈرن دنیا میں دیکھی نہیں اس طرح کی. جی نسیم زہرا صاحبہ، جو میرے خیال میں جو نئی پرپوزلز بھیجی ہیں ایران نے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے متعلق لگتا ہے کہ وہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایک سٹیکنگ پوائنٹ بن چکا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، جس کی وجہ سے جو سیکنڈ راؤنڈ جو تھا نیگوسیشنز کا وہ نہیں ہو پایا، وہ تھا اسٹریٹ آف ہارموز کی بلاکیڈ کا جو امریکہ کی طرف سے تھا. لیکن اس کے اندر ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اپنے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ پاکستان میں بہت ہی قریب آ چکے تھے اپنی نیگوسیشنز میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسی پرپوزل تھی جس کے اوپر ہمارے جتنے بھی ایڈوائزرز تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ آگے ہم ایکسیپٹ کر لیں، لیکن میں نے اس کو اوور رول کیا. تو میرا جو تقریباً سارے اینالسٹ کا خیال یہ تھا کہ جس پرپوزل کی وہ بات کر رہے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی ہے. تو ابھی جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے جو رہبر مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے کہ ہم ایک نیا آرکیٹیکچر ڈیولپ کر رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے جو کہ ایک پیس اور اسٹیبلٹی لائے گا، تو غالباً جو پرپوزل جا رہی ہے انہوں نے بھجوائی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی پرپوزل کے ساتھ ہے جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ذکر کیا تھا اور ایرانی رہبر نے بھی کیا تھا. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو ایفرٹس پاکستان نے کی ماضی میں بھی اور اب بھی کر رہا ہے پاکستان، تو وہ ضرور کسی نہ کسی ایک اس معاملے کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو یہ آپ کو کتنا یہ لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر پہلے بات ہو، کچھ سیٹلمنٹ ہو، پھر آگے جائے بات نیوکلیئر ٹاکس پر؟ جی اصل مسئلہ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ نیوکلیئر جو ایشو ہے دیٹ از وہ سارا سب سے بڑا مسئلہ ہی نیوکلیئر کا جو سا ہے دونوں ممالک کے درمیان. اور ابھی جو سی ہے یہ، لیکن جو نیگوسیشن میں سب سے جو بڑی جو رکاوٹ ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا بلاکیڈ ہی ہے. تو وہ غالباً اس کو جب ہٹایا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی تو اس کے بعد ہی بات چیت آگے بڑھے گی. اب وہ جس قسم کی اب یہ بھی انڈیکیشن آ رہی ہے، یہ بھی کافی سارے جو ویل انفارمڈ اینالسٹ کا خیال تھا خاص طور پہ امریکہ سے، کہ اسلام آباد میں جو بات چیت ہوئی اور اس کے اندر کوئی تھوڑی سی امریکہ کی طرف سے ایکسیپٹیبلٹی تھی آن دی پرپوزل جو کہ ایران کی طرف سے آئی، اور اس میں یہ بھی بات چیت ہو رہی تھی کہ جی اگر تو ایران کوئی چارج لگاتا ہے وہاں پر شپنگ کے اوپر، تو اس چارج کا جو سا ہے کچھ پورشن ایران خرچ کرے گا جب بھی معاملات صحیح ہوں گے جو امریکن پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے. تو اس قسم کی بات چیت بھی چل رہی تھی مختلف اینالسٹ کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سے متعلق کوئی پرپوزلز ہوں جو کہ ایران کی طرف سے آئی ہوں اور وہ امریکہ کی، اور پھر جس قسم کی انڈیکیشنز امریکہ کی طرف سے آ رہی تھیں تو لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جب بھی بات چیت شروع ہوئی تو اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہوگا وہ نیوکلیئر ایشو ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی میرا نسیم زہرا صاحبہ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا
اور فلیکسیبلٹی شو نہیں کی جائے گی تو وہ معاملات پھر وہیں پہ وہ رکنے کا اس کا احتمال ہے. اچھا تو یہ بتائیں مطلب کہ آئی تھنک ویورز چاہیں گے کیونکہ آپ نے ایک بہت کرائسس پوائنٹ میں ایران کے ساتھ نیگوسیٹ کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، تو آپ جو اس وقت ایران میں تھنکنگ ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے گیون یور اون ایکسپیرئنس اور گیون واٹ یو نو جو آج کل ہو رہا ہے ادھر، اس حوالے سے آپ کی کیا توقع ہے کہ ایران کہاں تک لچک دکھائے گا جبکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز نو کارڈز ناؤ؟ میں نسیم زہرا صاحبہ بالکل ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے ہمارا جو کرائسس 2024 کی جنوری میں ہوا جس کا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا، تو وہ اس میں جو نیگوسیشنز ہوئیں اور آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر نہ صرف ہم نے یہ کہ وہ اس اپنے جو اختلافات کو بھلایا بلکہ ایک بڑا اچھا ایک میکنزم ڈیولپ کیا فیوچر کوآپریشن کے لیے. تو میں نے سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایرانین جو فارن منسٹر تھے مرحوم امیر عبداللہیان جو کہ انفارچونیٹلی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں ان کی وہ شہادت ہو گئی، ان کو بہت ہی ریزنیبل پایا اور ان کی جو ٹیم کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی کافی ریزنیبل تھے. تو اس وقت جو ہم نے ایک میکنزم ڈیولپ کیا وہ ابھی بھی قائم ہے اور اس کے اوپر پوری طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے. ایک بہت اچھا ہماری کوآپریشن چل رہی ہے. تو وہ اپنا اس حساب سے تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ایک انفارچونیٹلی جو کہ انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ میں کچھ سرکلز کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی نئی کوئی ایسی چیزیں نکالی جائیں جس سے کہ ایران کو سکویز کیا جا سکے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس قسم کی جو ہے ایک سکویز والی پالیسی ہے اس پہ تو ایران شاید کنسیشنز نہ شو کرے یا فلیکسیبلٹی نہ شو کرے آن امپورٹنٹ ایشوز. تو غالباً ایک دوسرے کا وہ ایک کمفرٹ لیول جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی اور اگر یہ دونوں سائڈ اس چیز کو ریئلائز کریں تو میرا اپنا خیال ہے کہ پروگریس ضرور ہو سکتی ہے. اچھا تو یہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ میں تو اگر سچویشن کو دیکھیں تو لگتا ہے جلیل صاحب کہ ہر طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو وہ دباؤ ہی میں ہیں. انٹرنلی بھی آپ دیکھیں پولیٹیکلی، اگر آپ ان کی ملٹری کو دیکھیں اس کے حوالے سے دیکھیں کہ 8 نکال دیے جنرلز، ایک جو نیول چیف تھے وہ بھی ہٹ گئے. اس کے بعد جو سٹرائکس ہوئیں اور پروٹیسٹ ہوئیں ان کے خلاف، یورپ جو ہے وہ بھی حالانکہ چاہتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے لیکن دے آر ناٹ ود ڈونلڈ ٹرمپ آن دس اس کو ایران کو پریشر میں رکھنے کے حوالے سے. تو پھر کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ ایک پریزنٹیشن لے لیتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ جنگ کا نیکسٹ فیز کیسے ہو، یا از دس جسٹ سائی وار؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ ایک تو نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ تو وہ انڈر پریشر میں تھے ہی، لیکن وہ والی جو سچویشن تھی جو فرسٹ فیز میں جو ایک باقاعدہ جنگ ہو رہی تھی امریکہ اور ایران اور اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو اس وقت میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ زیادہ مشکل ایک سچویشن میں تھے. مشکل سچویشن میں اس لیے تھے کہ امریکن پبلک کی میجورٹی جو سی تھی اس جنگ کے خلاف تھی اور جو ان کو پولیٹیکلی جو ان سے کافی اس کا نقصان ہو رہا تھا، ان کو معاشی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا. اور پھر اس طریقے سے جو آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ان کے الائز تھے، چاہے یورپین الائز ہوں یا چاہے وہ نیٹو کے الائز ہوں، تو ان کی طرف سے بھی اس کے لیے انہوں نے جو اس کی انڈورسمنٹ نہیں کی. اب لیکن میں ایک چیز میں آپ کو جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنا وقت گزرتا جائے گا اتنی ہی زیادہ مشکلات پیدا ہوتی جائیں گی دونوں فریقین کے لیے، نہ صرف دونوں فریقین کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے لیے تو یہ ہے کہ ان کے میڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، ان کا پولیٹیکل نقصان ہوگا. ایک امریکن ووٹر اگر آپ اس کا دیکھیں تو وہ چاہتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت کم ہو. امریکن ووٹر یہ چاہے گا کہ جو کموڈیٹیز کی پرائسز جو ڈے ٹو ڈے جو ان کی ایکسپینسز ہیں جس میں یکدم بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تو اس میں بھی کمی ہو. تو وہ چیز اگر کمی نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے الیکشن کے دوران کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور پھر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کے الائز بھی بڑی مشکل کا شکار ہیں.
ایک میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طریقے سے وہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکیڈ کیا ہے، تو میری انفارمیشن کے مطابق جو بلک آف دی ایرانین آئل ہے وہ تو چائنا میں امپورٹ ہوتا ہے جی. تو میری انفارمیشن کے مطابق چائنا میں تو وہ جا رہا ہے جو ان کا جو تیل ہے، تو وہ اس میں ایران کا کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. اچھا، ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے، تو یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پریشر سب پر زیادہ پڑا اقتصادی طور پر، تو اس حوالے سے اگر آپ جنگ نہیں بھی کر رہے پھر بھی جو اثرات ہیں اس ٹینشن کے اور نیئر وار سچویشن کے وہ تباکن ہیں، تو تباکن ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر کیا جلیل صاحب ہم امید رکھیں کہ حالات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ بدتر، اس سے زیادہ بدتر کیا ہوں گے؟ ساری دنیا اس وقت چیخ اٹھی ہے جو انرجی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں. جی، اب آپ دیکھیے نا کہ یہ تقریباً تیسرا فیز شروع ہو گیا ہے اس جنگ کا. پہلے فیز میں تو تھا ایپک فیوری، وہ والا فیز تھا. پھر سیکنڈ فیز میں سیز فائر ہوا، پھر نیگوسیشنز ہوئیں. اب تھرڈ فیز میں آپشنز جو ہے ڈسکس ہو رہی ہیں، پروپوزلز ایکسچینج ہو رہی ہیں. اب کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر وہ ایک ڈیبیٹ جو بریفنگ ہو رہی تھی کانگریس کی بھی، کہ جس کے اندر جو سیکرٹری ڈیفنس تھے وہ مختلف آپشنز کا ذکر کر رہے تھے. تو آبویسلی ایک آپشن تو یہ تھی کہ جی وہ اس کو سیکنڈ فیز آف ایپک فیوری کو اس کو ریوائیو کیا جائے، اور دوسرا آپشن جو کنسیڈر ہوتی تھی کسی طریقے سے ایران کو اکنامکلی سکویز کیا جائے. اور آبویسلی دی تھرڈ آپشن جو وہ یہی تھی کہ مختلف اور آپشنز کے اوپر غور و فکر کیا جائے، پروپوزلز کے اوپر غور کیا جائے، جس سے کہ کسی طریقے سے وہ اپنا جنگ کا خاتمہ ہو اور اس ٹینشن کا خاتمہ ہو. اب جو پہلی دو آپشنز ہیں وہ تو اگر آپ پہلے والا فیز کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ریزلٹس کو دیکھیں تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا ایران کی اپنی پوزیشن میں. ایران کی پوزیشن بلکہ وہی کی وہی انٹیکٹ رہی ہے، چاہے نیوکلیئر ایشوز ہوں، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز کا ایشو ہو، چاہے میسائل کا ایشو ہو. تو بات چیت جو اب بیسیکلی تو اب اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ جی اگر نیگوسیشنز اگر جاری رہتی ہیں تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہا اپنے جو رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ اگر ہماری بات چیت ہو جاتی جو پاکستان میں ہو رہی تھی تو اس وقت ہم لوگ شاید یہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جون سا ہے وہ بھی اس معاملے کو حل کر لیتے اور ہم بھی وہ بلاکیڈ ہٹا دیتے. میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ ٹائمنگ تھی کہ اس وقت جب اگریمنٹ ہوئی اس وقت تو نہیں انہوں نے بلاکیڈ ہٹایا. لیکن جلیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے. ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے کیئر ٹیکر فارن منسٹر جلیل عباس صاحب سے. وہ آخر میں وہ یہی فرما رہے تھے کہ جو منطق ہے، جو اس وقت حالات ہیں، اس حوالے سے تو منطقی بات یہی ہے کہ بات چیت ہو اور کچھ ریزولوشن ہو. تو لیٹس ہوپ کہ منطق کی طرف ہی حالات جائیں. اور ناظرین، جو آئل کا ایک کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے، بہت اہم ہے، اس پر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم نے آپ سے کہا بریک سے پہلے کہ ایک طرف تو یہ خوشائن بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اور اصل میں بھی آن دا بیٹل فیلڈ جنگ تو نہیں جاری، لیکن جو دوسری جنگ جاری ہے یعنی کہ اقتصادی طور پہ اسٹریٹ آف ہارموز اگر بند ہے اور ایٹ لیسٹ شاذ و نادر کوئی آئل ٹینکرز وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو دنیا انرجی کرائسس سے دو چار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یو اے ای ایگزٹڈ فرام اوپیک وہ بھی ایک معاملہ ہے جس کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں کہ شاید تیل زیادہ آئے جس کے نتیجے میں. اور یہ یاد رہیں کہ ابو دھابی سے there's a پائپ لائن جس سے تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں یو اے ای. اس کا مطلب کہ زیادہ تیل کین مور آئل کم انٹو دا مارکیٹ. یہ تمام معاملات ہیں. اور یقینی طور پہ پاکستان میں ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرول کی، تو اس حوالے سے پاکستان کی جو اکانومی پر بھی امپیکٹ ہے. تو ان سب باتوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فارمر منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب. بہت شکریہ مفتاح، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مفتاح، فرسٹ اوور ٹو یو، ذرا بتائیے گا ہمیں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، جو
اب ساری باتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ یہ جنگ کب تک چلتی ہے. اگر 4-6 مہینے بعد چلتی ہے تو پھر آئل کی پرائسز بہت بڑھ جائیں گی. دین آلسو اٹ ڈیپینڈس کہ واٹ ہیپنس ٹو دا اسٹریٹ آف ہرموز آفٹر دا وار اینڈس. اگر دونوں بلاکیٹ ہٹ جاتے ہیں اور جو ہم نارمیلٹی پہ چلے جاتے ہیں اسٹیٹس کو اینٹی پہ, تو آئی تھنک کہ اوور دا لانگ ٹرم, شارٹ میڈیم ٹرم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یو اے ای کے انخلاص سے, یو اے ای کے نکل جانے سے, اوپیک سے دنیا بھر میں تیل کی پرائسز کم ہو جائیں گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر, اور ایران جو ہے اگر کوئی ٹول لیتا ہے $1 ملین یا $2 ملین, تو وی ٹاکنگ اباؤٹ 100 ships a day, so we are talking about $1 to $200 million a day. اس سے پھر آپ کی مارکیٹ کبھی نارملائز نہیں ہوگی. یو اے ای جیسے آپ نے بات کی کہ پائپ لائن ہے, وہ فجیرہ تک پائپ لائن لے جا سکتے ہیں, یا ادھر تک یو اے عمان کے اس پہ بائی پاس دا شارٹیسٹ جی ہارموز. سو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن میرے یہ خیال ہے اب تک, اور ہماری تمنا بھی یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ جلد کھل جائے اور دونوں طرف سے بلاکیٹ ختم ہو جائے. اور اس کے بعد اگر ایران سے سینکشن ختم ہو جاتے ہیں تو کم از کم پاکستان کے لیے تو یہ بہت اچھی مفید بات ہوگی, کیونکہ نہ صرف ہم ان سے گیس اور تیل خرید سکتے ہیں, بٹ مور امپورٹنٹلی ان سے ہم ویسے بھی ٹریڈ کر سکیں گے, جس سے ہم کو بہت فائدہ ہوگا. تو فاروق جو مفتاح کہہ رہے ہیں یہ تو اس پہ بہت سے ifs اور buts ہیں. تو جو آپ جس طریقے سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ جو ان کی مفتاح صاحب کی اس وقت پروجیکشن ہے, وہ ٹائم لائن اس کی کیا ہے؟ وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے, ٹائم لائن کا آپ کا سوال بالکل واجب ہے. اگر آپ اجازت دیں, میں تھوڑا سا مختلف ایک چیز جو میں دیکھ رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نسیم, میں نے 1 فروری بھارت میں نے دیکھا کہ دلی میں پیٹرول کی کیا قیمت. تو 1 فروری کو دلی کے اندر 94.72, آپ سمجھ لیجیے کہ 95 روپے انڈین روپے 1 فروری کو پیٹرول بک رہا تھا دلی کے اندر. اس کو اگر آپ کنورٹ کر لیں تو 280 روپے پاکستانی بنتا ہے. بٹ لیٹس اسٹارٹ اب ود 95 روپیز. اور آج میں نے چیک کی, اپریل کی 30 تاریخ کو, مئی کی 1 تاریخ کو قیمت وہی ہے جو فروری کی 1 تاریخ کو دلی میں پیٹرول کی قیمت تھی, آج بھی وہی ہے. جنگ آپ کو یاد ہے کہ وہ فروری کی 28 تاریخ کو شروع ہوئی. بالکل. میں نے بھارت کو دیکھا, بنگلہ دیش میں دیکھا. بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی ٹکا 130 کا 1 لیٹر تھا فروری کی 1 تاریخ کو. ٹھیک. اور آج میں نے دیکھا تو وہ وہی پرائس ہے 130. تو ہمارے ہاں فروری کی 1 تاریخ کو پیٹرول کی قیمت تھی 257, اور کل رات کو انہوں نے کر دی تقریباً 400, 399, آپ سمجھ لیجیے. تو بھارت میں قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, بنگلہ دیش میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 56% اضافہ ہوا. اب ہمیں پتا ہے کہ دنیا بھر میں عالمی منڈی میں قیمت جو ہے وہ تقریباً 50-55% بڑی ہے. تو ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے بھارت کے پاس یا بنگلہ دیش کے پاس کہ انہوں نے اپنی قیمتیں نہیں بڑھائیں؟ کون سی ہے جی, آپ کے پاس ہے اس کا جواب مفتاح؟ نہیں, مجھے سچ مچ نہیں پتا, ماں سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے انڈیا کے کیس میں کہ کیونکہ رشین آئل کے اوپر سے سینکشنز ہٹ گئے اور انڈیا کی ریفائنریز جو ہیں وہ رشین آئل کو ریفائن کرنے کے لائق ہیں. وہ ان کا ہارڈ کروڈ ہوتا ہے, ہم عربین لائٹ کروڈ زیادہ تر ریفائن کرتے ہیں. تو انڈیا ہو سکتا ہے کہ رشین آئل کی وجہ سے بچاوا ہو, اور اس کو رشیا جو ہے وہ پرانی قیمتوں پہ تیل دے رہا ہے میرے خیال سے. جو بنگلہ دیش کا جہاں تک تعلق ہے تو سیریسلی آئی ایم ایٹ اے لاس کہ بنگلہ دیش نے کس طرح پرائس نہیں بڑھائی ہے. دیکھیں, جو میرا جو کامنٹ تھا حکومت کے اوپر وہ یہ نہیں تھا کہ پرائس بڑھائیں, پرائس تو دنیا بھر میں بڑھی ہے تو آپ کو بڑھانی پڑے گی. میرا یہ کامنٹ تھا, میرا جو کرٹیسزم تھا یا کرٹیک تھی حکومت کے اوپر, کہ جو پرائس بڑھائی ہے وہ مناسب نہیں تھی. جو پہلے 7 مارچ کو 55 روپے بڑھا دی پرائس, وہ صرف آپ نے پیٹرولیم کمپنیز کو نفع دیا ہے, اس کی کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ ان کے پاس جنوری کا مال پڑا ہوا تھا اور وہ وعدہ تھا کہ 1 سے لے کے 15 مارچ تک یہ پرائس رہے گی. 7 مارچ کو پرائس بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کو شارٹیج کے اندر تھا تو آپ یا اوگرا سے زیادہ اسٹرکٹ انفورسمنٹ کرواتے یا آپ 8 دن کے لیے ٹیکس بڑھوا دیتے. اس کے بعد آپ جانتی ہیں نسیم کہ میں نے بڑا شور مچایا ہے یہ ڈیزل کے فارمولے پہ, اور حکومت کافی عرصے تک مجھ پہ نکتہ چینی کرتی رہی کہ مفتاح کے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے.
لیکن بعد میں خود ہی انہوں نے یہ فارمولا چینج کیا اور میں آپ خوش ہوں کہ وہ فارمولا جو ہے وہ چینج کر دیا. لیکن مارچ کے مہینے میں آپ نے جو ہے وہ کچھ 100 ارب روپیہ ریفائنریز کو نفع دے دیا, اور جس سے جو اب ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں تو اس میں نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ کتنا نفع انہوں نے کر لیا. اب بھی اس کو بہتر کر سکتے ہیں تھوڑا سی پرائسنگ ڈیسیشنز کو, لیکن لانگ ٹرم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائسنگ کا فیصلہ جو ہے یہ حکومت کے ہاتھ سے لے کر ہم کو یہ مارکیٹ بیس کر دینا چاہیے, تاکہ یہ جو حکومت بار بار جو پاکستان میں طاقتور حلقوں کی مدد کر دیتی ہے, کبھی ریفائنریز کی, کبھی فرٹیلائزر کمپنیز کی, کبھی مڈل مین کی, آڑھتیوں کی, اور نقصان ہو جاتا ہے غریب فارمرز کو یا غریب کنزیومر کو, اس سے نقصان سے بچ سکیں گے. اچھا, یہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ لوگ سنیں گے کہ یہ جو پرائسنگ ہے اس میں کیا کوئی تعلق IMF کا ہے, اور ہمیں لگتا ہے شاید پچھلی حکومت میں مارکیٹ کے ساتھ لنک کی تھی پرائسنگ, اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر فائنانس منسٹر اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں. اچھا یہ بتائیے گا مفتاح کہ یہ جو پرائسنگ کے معاملے میں IMF کا بھی کوئی اس میں وہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ نہیں, IMF کے میرے خیال سے دو اس میں وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ظاہر ہے IMF نے یہ کئی کہا ہوا بھی نہیں, لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت نقصان میں پیٹرول یا ڈیزل نہیں بیچے گی, جو اگر آپ کو یاد ہے کہ جس زمانے میں وزیر زمانے میں نقصان میں بیچ رہے تھے ہم لوگ. اور دوسرا یہ تھا کہ IMF نے آپ کو ایک ٹارگٹ دے رکھا ہے لیوی کا, آپ نے وہ ٹارگٹ میٹ کرنا ہے. وہ تقریباً ہم میٹ کر چکے ہیں, بلکہ شاید اس کو ایکسیڈ بھی کر چکے ہیں, لیکن اوور آل کیونکہ ہم FBR کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائے ہیں, لیوی کے ذریعے وہ ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. اس مہینے جو انہوں نے کل رات کو بھی دیکھیں ڈیزل کی قیمت میں انہوں نے لیوی بڑھا دی ہے 29 روپے سے, اور پیٹرول میں گو کے کم کی ہے 3.5 روپے. لیکن جو لیوی وغیرہ بڑھائی ہے اس مہینے بھی ہم جو ٹیکس کسٹم ڈیوٹی اور لیوی ملا کر 180 ارب روپیہ جو ہے وہ حکومت کو دیں گے. صرف لیوی کی مد میں جو ہے 130 ارب روپیہ حکومت کو عوام دے گی. یہ وہ جو پیسے ہم دے رہے ہیں یہ FBR کے دیگر شارٹ فال کو وہ کر رہے ہیں. تو واٹ ڈز دس مین دین فاروق کہ یہ حکومت کو ایک کاسٹ تو ہوتا ہے جب پرائس بڑھاتی, اور آپ دونوں یہ فرما رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہ پرائس اتنا بڑھانا, کیونکہ جب پرائس اس کی بڑھتی ہے, انفلیشن اکراس دا بورڈ ہوتی ہے, تو پھر لاجک کیا گورنمنٹ کی؟ عالمی منڈی میں پرائس ایک ہے اور 3 ممالک ہیں, ان کی پالیسیز الگ الگ سے. یہ بھارت نے کیا کیا کہ اس نے پالیسی لیول پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو عالمی منڈی پہ قیمت بڑھی ہے اس کا سارا بوجھ عوام پہ نہیں ڈالنا. یہ پالیسی ڈیسیجن تھا ان کا. انہوں نے کیا کیا کہ جو 3 بڑی ریفائنریز ہیں ان کی, انڈین آئل کارپوریشن, بھارت پیٹرولیم اور ہندوستان پیٹرولیم, انہوں نے کہا کہ ہم نے منتقلی کرنی ہے پرائس کی ان کمپنیز کی بیلنس شیٹ کے اوپر. انہوں نے جو اضافہ ہوا ہے عالمی منڈی میں اس کا بوجھ جو ہے وہ ان 3 کمپنیز کی بیلنس شیٹ کے اوپر ٹرانسفر کر دیا, اور اپنا ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ کم کر دی جو حکومت کے خزانے میں جانا تھا. ہمارے ہاں کیا ہوا پاکستان کے اندر, پاکستان نے یہ کیا کہ جتنا بھی بوجھ تھا عالمی منڈی کا وہ اس کی آڑ میں اپنی پیٹرولیم لیوی بھی بڑھا دی تاکہ ہمارے خزانہ میں بھی کچھ اضافی پیسے آ جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر دیا. تو یہ 2 ڈفرنٹ ماڈلز ہیں. بوجھ تو آنا ہے, اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان جیسے ملک میں, بنگلہ دیش میں, بھارت میں بوجھ تو آنا ہی آنا ہے. حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ بوجھ کس پہ آنا ہے. بھارت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بوجھ عوام پہ نہیں ڈالنا. بنگلہ دیش نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ بوجھ جو ہے یہ بنگلہ دیش پیٹرولیم کی بیلنس شیٹ کے اوپر ڈالنا ہے, عوام کے اوپر نہیں ڈالنا. پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے, اور اضافی پیٹرولیم لیوی جو ہے اس سے اپنا خزانہ بھی بھرنا. تو یہ 3 ڈفرنٹ پالیسی ماڈل ہیں. تینوں ملکوں کو عالمی منڈی کی قیمت ملی کیونکہ وہ تو چینج نہیں ہو سکتی, وہ تینوں. جی آپ نے کلیئرلی ایکسپلین کیا. کل ہم انشاءاللہ ناظرین لے کے آئیں گے حکومت کی طرف سے کسی کو, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی پالیسی کیوں ایسی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالنا. مفتاح میں موو ٹو اوپیک. اوپیک میں یہ جو اینالسٹ ہیں جو انرجی کی سین کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو UAE نکلا ہے باہر
اٹ از ناٹ ان ایکسپیکٹڈ. اس کی ٹائمنگ شاید ہو اس وقت جو صورتحال ہے جنگ کی اور سیاسی صورتحال خطے میں اس سے لنکڈ ہوگی, لیکن چونکہ یو اے ای نے بہت انویسٹمنٹ کی انٹو ایکسپلوریشن وغیرہ تو وہ اس پر کافی ان کو دے ور ویری ڈسٹرب کہ ان کو موقع نہیں مل رہا زیادہ پروڈکشن کا. تو بتائیں کہ یہ جو اوپیک سے نکلے ہیں, از دس دا ریزن دیٹ یو فائنڈ از واٹ از کازڈ اٹ, پلس اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یو اے ای اس وقت جو اوپیک کے کوٹے میں تھا تو پچھلے مہینے شاید 3.2 ملین بیرل آئل انہوں نے بنائے تھے اور بیچے تھے, جبکہ ان کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 4.5-5 ملین بیرلز کی ہے. اس کے اندر آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کیا ہے اپنی آئل ایکسٹریکشن کے اندر اور آئل ریفائننگ وغیرہ کے اندر اور یہ پروڈکٹ پائپ لائنس وغیرہ میں. تو ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ یہ 5 ملین بیرل تک بیچ سکتے ہیں, لیکن اوپیک کے اندر ان کا کوٹا جو تھا وہ 3.2 بلین تھا. اوپیک کا ویسے بھی 9 ملین بیرل سے جو ہے وہ کم ہو گیا پچھلے سال کے مطابق. اس میں جو سوئنگنگ والیوم ہوتا ہے وہ 4-5 ملین کا ہوتا ہے, جس کو یہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. 4-5 ملین نیچے کر لیں گے تو پرائسز کافی بڑھ جاتی ہیں, اگر وہ آ جاتا ہے مارکیٹ میں تو پرائسز بہت کم ہو جاتی ہیں. آئل کو نہ اسٹور کر سکتے ہیں اچھی طرح جتنا آئل کنزیوم ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کو آپ ایک مرتبہ ویل چل جائے تو اس کو فلو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. یہ اس وقت ایران کو ہے. یو اے ای دیکھیں قطر بھی چھوڑ چکا ہے اوپیک کے اندر. اوپیک پلس بھی ہے جس کے اندر بہت سے ملک جو ہیں وہ اوپیک کے ڈسپلن میں نہیں ہیں, لیکن اوپیک کے ساتھ پھر بھی ہوتا ہے. اب آپ کے پاس بہت سارے اور بھی ایونیوز آ گئے ہیں. سولر ایک بڑی سیریس کمپیریٹر ہے گیس پیٹرول کا, ونڈ پاور کمپیریٹر ہو گیا پیٹرول کا. اوپیک کی سیلینس ویسے ہی کم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی یو اے ای کی جانب سے تھوڑی سی تیل کی قیمت کم ہوگی. اب یو اے ای نے کیوں سوچا ہے, کوئی سیاسی وجہ تھی یا صرف جو تھی وہ یہ اکنامک ریزنس تھے, یہ تو اللہ جانتا ہے, میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن اس کا نقصان نہیں ہوگا آئل کنزیومنگ کنٹریز کو, یہ گارنٹیڈ ہے. اور فروخ دا فائنل کوشچن یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کا امپیکٹ سعودی عربیہ پہ ہوگا, وہ ذرا ایکسپلین کریں پلیز. نسیم, the way I read this is کہ جو یو اے ای کی قیادت اس وقت فیوچر دیکھ رہی ہے وہ شاید کوئی بھی اور عرب ممالک کی لیڈرشپ نہیں دیکھ رہی. یہ بیس کر رہے ہیں اپنا فیوچر کا ویژن آن انرجی ٹرانزٹ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں دنیا کا جو انحصار ہے وہ آئل سے, گیس سے اور کوئلے سے ہٹ جائے گا. وہ چلا جائے گا سولر کے اوپر, ونڈ کے اوپر اور نیوکلیر کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں یو اے ای کہ جتنا بھی تیل آپ کے پاس زیر زمین پڑا ہے اس کو نکالیں اور بیچیں, ٹھیک, کیونکہ اس کی قیمت ختم ہو جائے گی جب وہ انرجی ٹرانزٹ کی ونڈو بند ہو جائے گی. دوسری طرف جو سعودی عرب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی قیمت جو تیل کی ہے وہ $80 سے نیچے نہیں آنے دینی, کیونکہ ہمارا جو ویژن 2030 ہے اس کو فائنینس کرنا ہے. ٹھیک, تو کمپلیٹلی 2 ڈفرنٹ طریقہ کار ہیں فیوچر کو دیکھنے کے. میرے نزدیک جو یو اے ای کی لیڈرشپ ہے وہ بہت آگے کا سوچ رہی ہے, وہ انرجی ٹرانزٹ کا سوچ رہی ہے, اور ایک اور اکنامکس کے اندر کہا جاتا ہے اسٹرینڈڈ رسک ایسٹ, یعنی کہ آپ کے پاس اثاثہ تو موجود ہے جو تیل ہے, لیکن یہ ممکن ہے کہ فیوچر میں اس کو کوئی خریدنے والا نہ ہو. تو دس از واٹ یو اے ای از ڈوئنگ, اور اس کے جو کرنے جا رہا ہے اگر یہ اپنی انکریز کرے گا پروڈکشن تو یقینی طور پہ تیل کی قیمت نیچے جائے گی, جو کہ اس وقت سعودی عربیہ نہیں چاہتا. لیکن ناظرین, جیسے آپ نے سنا ہمارے پینلسٹ یہ فرما رہے تھے کہ ایکچولی اگر تیل زیادہ ظاہر ہے مارکیٹ میں آئے گا تو پھر آئل کنزیومنگ جو ممالک ہیں ان پر اس کا پازیٹیو اثر ہوگا. آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.